सूरत नूर के हवाले से तो ये अहले सुन्नत कहते हैं कि हजरत आयशा की शान में है, तो ये आप बता दें। तो उसमें उसकी कोई तारीफ नहीं है। सूरह नूर के आयात जो है ना, उसमें यह है सहाबा की मजम्मत है कि इन्होंने किसी पे तोहमत लगाया है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, इस दौर का सबसे बड़ा मुनाफिक हसन अल्लाह यारी, उसने सूरह नूर कि वो आयात बैयनात जो हज़रत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा तय्यबा ताहिरा नय्यरा मुनव्विरा राक़िया साजिदा मुहद्दिसा आलिमा फ़क़ीहा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ अकबर सलामुल्लाह अलैहा के बारे में नाज़िल हुई थी। 16 आयात जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी सफाई को बयान किया और उनके हक़ में गवाही दी थी। लेकिन हसन अल्लाह यारी कहता है कि सूरह नूर सहाबा की मज़म्मत में है और आयशा की तारीफ में नहीं है। जबकि मैं हसन अल्लाह यारी से कहना चाहता हूं कि जब कुरान मजीद फुरकान हमीद का ही मुतालिया करके देख लें कि एक वक्त था कि जब मिस्र के महल के अंदर हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा, तोहमत लगाई गई, बोहतान लगाया गया, और लगाने वाली मिस्र की सबसे बड़ी खातून, उसने जब इल्जाम लगाया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकी के लिए 4 महीने के बच्चे को गवाह बना दिया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वशाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा इन काना कमीसुहु कुद्दा मिन कुबुलिन फसदकत व हुवा मिनल काज़िबीन व इन काना कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुरिन फकज़बत व हुवा मिनस सादिकीन फलम्मा रआ कमीसहु कुद्दा मिन दुबुरिन क़ाला इन्नहु मिन कैदिकुन्ना इन्न कैदकुन्ना अज़ीम। कि घर वालों में से ही एक बच्चा बोला, एक शाहिद बोला, गवाही देने वाला, उसने कहा कमीज देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, अगर तो आगे से फटी है तो फिर औरत सच्ची है, और अगर कमीज पीछे से फटी है तो फिर यूसुफ सच्चा है। और जब कमीज देखी गई तो वो पीछे से फटी थी। उस वक्त जुलेखा के खामद ने कहा, ए औरतों, ये तुम्हारा मकर है और तुम्हारा मकर बहुत बड़ा है। फिर उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि आप दरगुजर फरमाएं, और अपनी बीवी से कहा कि तुम माफी मांगो, अपने गुनाह का इस्तिगफार करो, बेशक तू खताकारों में से है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकी की गवाही के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी महल में से 4 महीने के बच्चे को गवाह बना दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वाकया के स्टार्ट में क्या फरमाया, जब इल्जाम लगा था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान यूं बयान फरमाया इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, यूसुफ हमारे मुखलिस बंदों में से था। और फिर एक वक्त आया जब हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा नय्यरा मुनव्विरा मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर इल्जाम लगाया, कौम यहूद ने लगाया, और उन्होंने कहा था या उख्ता हारून मा काना अबू किमरा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। उन्होंने कहा है हारून की बहन, तुम्हारा बाप ऐसा न था, तुम्हारी माँ ऐसी न थी, तो ये बच्चा कहां से लाई हो? तो उन्होंने इशारा किया बच्चे की तरफ इशारा किया। तो कौम कहने लगी कालू कैफ नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिया, क्या मरियम हम उससे कैसे कलाम करें जो अभी बंगूड़े में लेटा हुआ है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मरियम की शान को वाज़े करने के लिए, उनकी पाकी और तहारत को पूरी दुनिया के आगे वाज़े करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नुत्क और गोयाई की ताकत अता फरमा दी, और आप अपनी वालिदा की गोद में ही बोल उठे, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या व बर्रम बिवालिदती व लम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा की पाकी के लिए और अपनी शान व अज़मत को बुलंद किया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मरियम के बारे में क्या फरमाया, वाज़कुर फिल किताब मरियम, करो याद किताब के अंदर मरियम को याद करो। और एक जगह पे इरशाद फरमाया वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी वत्तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। वो वक्त याद करो जब फरिश्तों ने कहा था मरियम, बेशक अल्लाह ताला ने तुझे बरगज़ीदा किया, तुझे चुन लिया, तुझे मुंतखब किया, तुझे पाकीज़ा और तय्यब व ताहिर बनाया, और तुझे सारे जहां की औरतों से बुजुर्गों बरतर बना दिया। ये 2 हस्तियां कुरान मजीद फुरकान हमीद से मैंने दिखाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इल्जाम लगाया गया, 4 महीने के बच्चे ने गवाही दी, पाकी की गवाही दी। हजरत सैयदा मरियम पे इल्जाम लगा, पाकी की गवाही जो है वो 1 दिन के बच्चे ने दी। लेकिन जब इल्जाम लगा मदीना मुनव्वरा की गलियों में हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा नय्यरा मुनव्वरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा पर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
4 مہینے کے بچے کو گواہ نہیں بنایا، 1 دن کے بچوں کو گواہ نہیں بنایا. وہ پاکی کے لیے مدینہ پاک کے دودھ پیتے بچوں کو بھی گویائی عطا کر سکتا تھا، لیکن اس نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 16 آیات کو نازل کر کے تا قیامت محبوب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی کے لیے پاکی کی سند کو نازل فرما دیا تاکہ کوئی قیامت تک بک بک نہ کر سکے. اور ایسی سزائیں سنائیں. اب اندازہ لگائیں وہ جنہوں نے حضرت سیدہ مریم پہ الزام لگایا، اس کی سزا کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا. جس خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تھا، اللہ نے اس کی سزا کا ذکر سورہ یوسف میں نہیں کیا. لیکن جنہوں نے مدینہ منورہ میں محبوب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے اوپر الزام لگایا، اللہ رب العالمین نے جو ان کے بارے میں فرمایا سنیے قرآن مجید فرقان حمید اس واقعہ افک کے بارے میں کیا کہتا ہے اور الزام لگانے والوں کے بارے میں کیا کہتا ہے. اللہ صفائیاں کس طرح دے رہا ہے، اللہ گواہی کس طرح دے رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں تم نے سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، یہ کھلا ہوا بہتان ہے. اور جن لوگوں نے الزام لگایا ان کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. اور مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا مسلمانوں تم اس تہمت کو معمولی نہ سمجھو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ تہمت اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے. اور حسن اللہ یاری کیا کہتا ہے؟ لوگوں نے تہمت لگائی ہے عصبۃ منکم، وہ صحابہ کا ایک گروہ ہے، لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم، یہ بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. آیت کریمہ کا جز پڑھا اور ترجمہ یہ کیا کہ تہمت لگانا کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے. یہ ترجمہ نہیں بنتا. سوال پیدا ہوتا ہے پھر ترجمہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الذین جاؤوا بالافک، کہ بے شک وہ لوگ جو لے کر آئے افک یعنی بڑا بہتان لے کر آئے، عصبۃ منکم، وہ تم میں سے ہی ایک چھوٹا سا گروہ ہے یعنی منافقوں کا. لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس کو یعنی اس بہتان کو گمان مت کرنا، شرا لکم اپنے لیے شر، یعنی تم اس بہتان کو اپنے لیے شر مت گمان کر لینا کہ یہ تمہارے لیے برا ہو گیا، بلکہ بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ ان کا بہتان لگانا در حقیقت تمہارے لیے یہ بہتر ثابت ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کوئی جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، روئے زمین کی ہر شے جان لے کہ جب معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا آتا ہے، رسول اللہ کے ازواج کا آتا ہے، رسول اللہ کے گھرانے کا آتا ہے، رسول اللہ کے صحابہ کا آتا ہے، رسول اللہ سے نسبت رکھنے والی کسی شے کا آتا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ان سارے اعتراضات کا خود اللہ رب العالمین اپنی طرف سے خود جواب دیتا ہے اور ہر لگے ہوئے الزام کو دور کر دیتا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ازواج مطہرات کی عظمت کیا ہے. حسن اللہ یاری یہ کہتا ہے تہمت لگانا بری بات نہیں، اچھی بات ہے. اور اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کہ تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی. اور اے مومنو تم نے سنتے ہی یہ کیوں نہ کہہ دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے، یعنی بہت بڑا بہتان ہے. کیا مطلب؟ تو پاک ہے اور تو اس قدر پاک ہے کہ اپنے محبوب کو بھی تو نے پاک اور طیب و طاہر رکھا اور ان کے گھر والوں کو بھی طیب و طاہر رکھا. لیکن یہ عبداللہ بن ابی بکواس کیا کر رہا ہے؟ جس طرح تو پاک، تیرا محبوب پاک، تیرے محبوب کی ازواج بھی پاک. اور جنہوں نے بہتان باندھا ان کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے لیے بدبختوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے. پھر فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے الزام لگایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، یہ دنیا میں بھی لعنت کیے گئے، آخرت میں بھی لعنت کیے گئے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. پھر اللہ رب العالمین نے الزام لگانے والوں کے بارے میں فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن قیامت کے دن ان کی زبانیں بھی ان کے خلاف گواہیاں دیں گی، ان کے ہاتھ بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے پاؤں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انہی کے بارے میں یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اس دن اللہ رب العالمین ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا جس کے وہ صحیح حقدار ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ خود بھی حق ہے اور حق کو واضح کرنے والا ہے. اور جس نے بڑا الزام لگایا اس بدبخت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے بہتان میں بہت بڑا حصہ لیا یعنی عبداللہ بن ابی، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے.
اور بہت بڑا عذاب کون سا؟ وہ سنیے قرآن مجید فرقان حمید رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب پیارے جب وہ مر گیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ارشاد فرمایا محبوب پیارے آپ اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگرچہ آپ 70 بار بھی عبداللہ بن ابی کے لیے استغفار کریں گے تب بھی اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ قوم ظالمین کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اور ایسے بندوں کی سزا کو اللہ رب العالمین نے مقرر کہاں کیا جہنم میں؟ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا جہنم کا سب سے نچلا خطہ ان لوگوں کے لیے مختص ہے جنہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ پہ الزام لگایا۔ اور حسن اللہ یاری کیا کہتے ہیں؟ حسن اللہ یاری کہتا ہے یہ حضرت عائشہ کی مدح میں ہی نہیں ہے، یہ ان کی تعریف میں نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کسی کی پاکی ایک عام بندہ دے، کسی کی پاکی جو ہے وہ نمبردار دے، کسی کی پاکی جو ہے وہ چودھری دے، ایم پی اے دے، ایم این اے دے، وزیر اعلیٰ دے، وزیر اعظم دے، تو وہ بندہ بڑا چوڑا ہو کے بازار میں نکلتا ہے، یار میری گواہی جو ہے وہ وزیر اعظم نے دی ہے، میری گواہی وزیر اعلیٰ نے دی ہے، میری گواہی جو ہے جج نے دی ہے۔ تو بتائیے اس کی شان کیا ہوگی اس خاتون کی جس کی گواہی خود رب العالمین نے دی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی مدح میں جو الفاظ فرمائے وہ سنیے۔ فرمایا محسنات پاک دامن عورت، الغافلات بدی سے انجان عورت، المؤمنات ایمان والیاں، الطیبات پاکیزہ، اولئک مبرؤون مما یقولون جو وہ بک بک کرتے ہیں، لوگ بکواس کرتے ہیں ان سے یہ بری ہیں۔ لہم مغفرتن، حسن اللہ یاری کہتا ہے مدح مدح نہیں ہے، لہم مغفرتن ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے جنت ہے، ورزق کریم اور ان کے لیے کرامتوں والی جو ہے عطائیں ہیں۔ اور کرامتوں والی عطا کون سی ہے بتائیے بھی حسن اللہ یاری، بتا کون سی ہے کرامت والی عطا؟ کرامت والی عطا جنت ہے، اور جہاں محبوب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہیں ان کی ازواج مطہرات بھی ہوں گی، اور وہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ ہوگی۔ یہ ہے پاکیاں بیان کی اللہ رب العالمین، اور جن کی سزائیں بیان کی وہ عبداللہ بن ابی اور منافق تھے، اور کچھ بعض منکم بعض جو تھے وہ صحابہ جو کمزور ایمان والے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ رب العالمین سے حکم سنا تو وہ سرنڈر ہو گئے، انہوں نے سزا پائی اور دنیا میں بری ہو گئے۔ اور باقی جو عبداللہ بن ابی جیسے منافقین تھے ان کی اللہ رب العالمین نے ان سزاؤں کو بیان کیا، اور مدح کرتے ہوئے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی مدح پہ، گواہی پہ، طہارت پہ، پاکیزگی پہ پوری 16 آیات کو نازل فرمایا۔ اب حسن اللہ یاری کہتا ہے نہیں جی یہ صحابہ کی مدح میں نہیں ہے، مذمت میں ہے۔ سب سے بڑے صحابی جس کو قرآن نے صحابی کا جناب سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین، جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگا اور ان الزام لگانوں میں ایک بدری صحابی بیچ میں شامل ہو گیا حضرت مستہ، اور ان کی کفالت اس پورے گھرانے کی جناب سیدنا صدیق اکبر کیا کرتے تھے، پورے گھرانے کی، ان کو راشن دیا کرتے، پانی دیا کرتے، ان کو اناج دیا کرتے تھے، ان کو چاول وغیرہ جو بھی اس زمانے کے اندر خرد و نوش کا سامان تھا وہ فراہم کرتے تھے۔ اور جب الزام لگایا اور الزام لگانے والوں میں یہ بھی جو تھے وہ شامل ہو گئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی کہ میں اب مستہ کے گھرانے کو کچھ نہیں دوں گا۔ اس موقع پہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق کی جو مدح فرمائی، قربان جائیں، مدح کا ذکر کرتے ہوئے اور پھر قسم کا ذکر کرتے ہوئے، اور جس بارے میں قسم اٹھائی اس کے بارے میں حکم نازل کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا وہ سنیے۔ حسن اللہ یاری کو کیا پتا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں رب قدیر نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ارشاد فرمایا قسم نہ اٹھائیں تم میں سے دینی بزرگی والے، اولو الفضل۔ یہ کس کو اولو الفضل کا؟ جناب ابوبکر صدیق کو رب نے اولو الفضل کا، اور تم کہتے ہو وہ برہوت میں ہیں اور وہ قبروں سے نکالے گئے اور برہوت اور جہنم کے اندر حضرت ابوبکر کو پہنچا دیا گیا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین اولو الفضل فرما رہا ہے، دینی فضیلتوں والا ابوبکر۔ دینی فضیلتوں والے برہوت اور جہنم میں ڈالے جاتے ہیں؟ اولو الفضل فضیلتوں والا۔ اچھا ایک بندے کے پاس پوری دنیا کی دولت ہو لیکن دین نہ ہو، کیا وہ فضیلتوں والا ہوگا؟
بتائیے بھائی حسن اللہ یاری آپ بھی بتائیے. انما المشرکون نجس, مشرک تو ہوتا ہی ناپاک ہے, کافر تو ناپاک ہوتا ہے, بلکہ کافر تو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین حضرت سید صدیق اکبر میں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اولو الفضل منکم, وہ تم میں فضیلتوں والے ہیں. اور فضیلتیں کون سی ہیں؟ دینی فضیلتیں. وسعتی, اور دنیاوی آسائش ہے ان کے پاس, دنیاوی متاع بھی ہے اور دینی فضیلت بھی ہے. فرمایا وہ قسم نہ اٹھائیں کس بات کی کہ وہ قریبیوں کو نہیں دیں گے یا مسکینوں کو نہیں دیں گے یا جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے ہجرت کی مہاجرین کو نہیں دیں گے. وَلْيَعْفُوا, ان دینی فضیلت والے بزرگ ابو بکر کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے, درگزر کرے. کیا وہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے؟ واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم والا ہے. تو حضرت سید صدیق اکبر نے جو ہی یہ آیت سنی, آپ نے پھر حضرت مصطح کے گھرانے کو کھانا اور لنگر اور خورد و نوش کا سامان دینا شروع کر دیا. یہ ان کی فضیلت میں اتری ہے. اور تم کہتے ہو کہ صحابہ کرام نے جو ہے یہ ان کی مذمت میں اتری. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو.